जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार इस बात का इजहार कर चुका हुआ हूँ कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदाना अनासर की मदद करेंगे, और ये जो अलहदगी पसंदाना जो रुझान है उसकी फोकियत में मावन साबित होंगे। और ये टेररिज्म के साथ साथ ये इस तरफ भी पाकिस्तान में जो है ये भी इसका रिवाइवल करेंगे, पश्तूनिस्तान मूवमेंट का। और वो एंड ऑफ द डे वही पख्तून ज़ल्मे बनेगी, जिसको मैं कहता हूँ कि एक मुक्ति बाहिनी बन रही है इस वक्त एट दिस सेम टाइम वहाँ पर काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये लोग जो हैं एक तरफ मैं ये भी कहता रहा हूँ, आप सुन सकते हैं कि एंड ऑफ द डे तालिबान वो क्या नाम है उसका, मौलवी डीजल की जमात यानी मजहबी एलिमेंट, और लिबरल्स और सो कॉल्ड नेशनलिस्ट जो हैं वो एक ही पेज पर होंगे। ओके, अब आप देखिए जब अशरफ गनी की हुकूमत थी ये सारे जो थे तालिबान को क्रिटिसाइज़ करते थे। जिस दिन तालिबान हुकूमत में आए हैं उसके बाद उन्होंने जनाब ये तालिबान के ख़िलाफ़ बात करनी छोड़ दी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एजेंडा है, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तालिबान को हम ला रहे हैं तो आप देखिए कि हम क्या करते हैं। जो कुछ आप नहीं कर सके ये तालिबान अब करेंगे अल्लाह अकबर का नारा लगा कर। तो ये आप देखिए आज तालिबान को जो मतलब पूरे सो कॉल्ड जो नेशनलिस्ट थे वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तालिबान इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये कहते हैं हम इस्लामी निज़ाम लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। क्या तालिबान को इस चीज़ की खबर नहीं है कि इमरान खान के ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम है? ओके, और इसकी तहरीक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कादियानी है, क्या इनको खबर नहीं है? लेकिन उसके बावजूद ये एक कादियानी की जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर इस्लामिस्ट होते तो सबसे पहले कहते हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं, पहले ये तो बता कि तू मुसलमान है कि नहीं, मिर्ज़ा कादियानी को क्या समझता है। लेकिन अगेन मैं फिर ये कहता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है अफ़गान कौम के ऊपर, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के ऊपर। अल्लाह ने ये काम लिया है मुझसे कि मैंने बहुत जो भी अपने महदूद वसाइल से कादियानियों का जो किरदार रहा है अफ़गानिस्तान की हिडन हिस्ट्री में, ओके, वो उसको मैंने एक्सपोज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एक अफ़गान ने जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और ना ही वो मेरी तहकीक को रद्द कर सकते हैं। बस वो कहते हैं दागा पाकिस्तानी लिख कर ले दे दागा तप्रेदा, पाकिस्तानी की बात नहीं माननी चाहे वो सच कह रहे हों या कुछ। तो ये हालत है। मैं तो ये बहुत सारी चीज़ें, हाँ यही मेरी तहकीक अगर किसी हिंदू सिख ने की होती तो आज अफ़गानिस्तान में जो है उसका डंका बोल रहा होता। खैर, तो क्या है ये सारी चीज़ें? सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पे अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इस एजेंडे में सो कॉल्ड रिलीजियस तबका जो है पाकिस्तान का, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के, वो भी शामिल हैं इसमें। इमरान खान की पार्टी भी शामिल है इसमें, लिबरल्स भी शामिल हैं इसमें, पाकिस्तान की फ़ौज के जो फ़ौज और सिविल जो इस्टेब्लिशमेंट कादियानी है वो भी शामिल हैं, तालिबान भी शामिल हैं। ये नेशनलिस्ट जो ख़ुद को बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि हम बहुत बड़े क्या हैं, तरक्की पसंद हैं, हम इंसान दोस्त हैं,
ابھی ایک وہ اس مادر چوت کیا نام ہے اس کا، افر سیاب خٹک کو، اوکے، اس کو ہیومن کمیشن کا وہ بنایا ہوا ہے، بنایا تھا یا آج پتہ نہیں چیئرمین بنایا ہوا تھا، حالانکہ یہ ایک شاونسٹ ہے اور اس قدر بد کردار انسان ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، I'm telling you the fact. میرے بڑے بھائی کو کابل میں بلڈ کینسر ہو گیا تھا، اس کی کوئی پہلی سٹیج تھی، تو علاج کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پر بھیجا جائے سوویت یا کیا کہتے ہیں ماسکو وغیرہ میں. اس کی ریکمنڈیشن چاہیے تھی، اوکے، اور اس مادر چود نے کہا تھا کہ آگا پنجابی دے، اس کے لیے میں، یہ پنجابی ہے، میں اس کے لیے کام نہیں کروں گا، یہ پیپلز پارٹی کا، اس کی میں سفارش نہیں کروں گا. اور یہاں بنا ہوا ہے انسان کی وہ جو قادیانیوں نے بنائی ہوئی ہے تنظیم. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں ہم نیشنلسٹ ہیں، ہم جناب وہ مسلح جدوجہد اور کیا امن پسند ہیں، گاندھی کی جو ہے نان وائلیشن، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ وہ. تو اب ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وہاں افغانستان میں آتے تھے، یہ گوریلا ٹریننگ بھی لیتے تھے، جنگ وہ کلشن کوف چلانا بھی، اور ہتھیار اور یہ اور وہ. پھر انہوں نے کتنے ٹیررزم پاکستان کے اندر کروائے ہیں، حتیٰ کہ وہ وہاں شیرپاؤ کو بھی مرڈر ہو گیا. کون تھے یہ تھے وہ. ہم تو ان کرداروں کو ملے ہوئے ہیں جو مانتے تھے 2 وڈکے کے پیگ لگا کے کہ بھی ہاں ہم نے کیا ہے، ہمیں ولی خان اور یہ غفار خان کی پارٹی کے تھے، اور ہماری یہ پالیسی تھی پارٹی کی. آج یہ جو مرضی کہتے جائیں کہ جی ہم جو ہیں وہ پرامن ہیں اور اگینسٹ تشدد ہیں، یہ ساری کتابی باتیں، ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہماری اپنی ہے. دیکھیے جناب علی، یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ان مادر چودوں کو، جب یہ افغان آئے تھے تو کم از کم یہ افغانوں کے سامنے یہ بتا دیتے کہ جناب آپ اس وجہ سے اپنا ملک ترک کر کے آ رہے ہیں کہ وہاں کی جو نیشنلسٹ جو سو کولڈ مارکسسٹ بھی تھے، خلقی پرچمی، انہوں نے ریولوشن لے کے آیا. ان کی اکثریت جو ہے جنہوں نے داؤد کا کو کیا تھا وہ پشتون نیشنلسٹ تھے، لیکن ماسک انہوں نے لگایا ہوا تھا کمیونسٹوں کا. انہوں نے وہاں پر جو ہے ایک حکومت کو ہٹا دیا، رشین آرمی بعد میں آ گئی، اور یہ سارا افراتفری جو ہے، یعنی سیڈ آف یہ جتنی بھی برائیاں افغانستان کی ریسنٹ ہسٹری کی ہیں، اس کے جو تخم کاری ہے نا وہ اس وقت ہوئی تھی. اور پھر یہ پودا بڑھتے، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ لوگوں کو بتاتے، لیکن ان کی صرف اور صرف ایک توجہ تھی، عیاشی کرنا، ڈالر بنانا اور قادیانیت پھیلانا افغانوں کے اندر. اس میں وہ بڑے حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اس کا کیا ہوا کہ یہ تو توجہ نہیں دی گئی کہ جناب افغان ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. اس وقت سے بھی اوکے ان مادر چودوں نے اس اہم ترین جو مہاجر یہاں رشین گولیوں سے بچ کے آگے ہیں یہاں پر، یہ علیحدہ بات ہے کہ زیادہ تر جو نوجوان میل تھے وہ آگے تھے اور فیمیل موسٹلی وہیں رہی تھیں، کیونکہ وہ عسکری کیا کہتے ہیں، عسکری سے بچنے کے لیے جو میل ہوتے تھے، یعنی فوجی لازم ڈیوٹی سے بچنے کے لیے، تو وہ ینگ جو ہے وہ ادھر آ جاتے تھے. تو یہ بالکل وہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے ناٹ اونلی ان دا اربن ایریاز بٹ ان رورل ایریاز ایز ویل، مرد تو تھے نہیں، ساری خواتین تھیں وہاں پر. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہاں حالات، یہ سارے حالات کس نے پیدا کیے؟ آئی ایس آئی نے. آئی ہیٹ آئی ایس آئی، اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں. اوکے، آئی ایس آئی تو میری ذاتی دشمنی بھی ہے کہ انہوں نے میرے خاندان کے ساتھ بہت ٹارچر کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ
बावजूद इसके फिर भी मैं हक की बात करता हूं, ये आईएसआई की भी गलती नहीं है, ये इन लोगों की अपनी गलती है कि ये अपने मुल्क तर्क करके तो पाकिस्तान में आए। देखिए, आधा सच आधा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब इनसे पूछा जाता कि आप क्यों हिजरत कर रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से ईरान और पाकिस्तान, तो जवाब कि जी वहाँ जंग है और वो हमारे घरों में बम मारते हैं, सारे लोग जो है शहीद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, हम पाकिस्तान आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये अजीब बात है कि यंग बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान, काबुल में या हेरात में या इधर उधर छोड़ के हिजरत करके कर रहे हैं। जब घरों पे बम पा रहे हैं तो वो तो लेडीज़ को भी पड़ जाएंगे, आपकी माँ को भी, बहन को भी, आपकी बीवी को भी। ओके, तो यार पूरा सच बोलो ना कि जी एक तो वहाँ जंग है और दूसरा ये है कि हमें वो जबरी फौजी भर्ती से जो है जब 19 साल के हो जाते हैं हम, तो हमें लाजमन वो करनी पड़ती है और वो हम करना नहीं चाहते। तो ये तो ऐसे ही बहाना था कि जी रूसी हैं, ये है वो है। तो फिर उसके बाद आप देखें ये इन पहलुओं के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये मेरे मुशाहदे में चीज़ें हैं, और यकीन मानिए अगर ये वहाँ रहते अपने मुल्क में, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा अफेक्टिव होता अफ़गानिस्तान के लिए। तो रशियन हरगिज़ और हरगिज़ जो है वहाँ हमला करते थे जहाँ से फायर आता था। तो अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ पर तो काबल में तो आके वो बम नहीं मारते थे काबल के शहरियों को, जैसा कि अहमद शाह मसूद और हिकमत यार की लड़ाई में हुआ। उन्होंने जो है मिसाइल मार मार के काबल का सत्यानाश कर दिया। ये और बात है कि इसका इल्ज़ाम भी वो पाकिस्तान पर लगाते हैं। और मैं आगा वसीम एक ऐसा बंदा है जिसने इन सारी बातों का जो है जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की मदरचोद कादियानी इस्टेब्लिशमेंट तो खुश है कि पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगे, यानी ना करदा गुनाहों का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगे, वो तो खुश है। लेकिन पाकिस्तान कादियानी का नहीं है। पाकिस्तान, हर कोई याद रखे, मुसलमानों का मुल्क है। ओके, ये मिलाद मनाने वालों का मुल्क है, और जब तक इस मुल्क में मिलाद होता रहेगा, बावजूद इसके कि कादियानी गुलामी में भी हैं, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। तो ये जैसे मैं बताता हूँ कि ज़्यादा ख्वाहिश, हिंदुस्तान की इतनी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। यार इस हकीकत को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अफगानों की है, वो कभी भी इस रुझान से बाज नहीं आएंगे। तो अब कहा जा रहा है जी, मंजूर पश्तीन ने कहा कि जी यहाँ इधर फौज ने ये कर दिया, यहाँ जनाब बम्बिंग हो रही है, यहाँ टेररिस्ट आ गए हैं, यहाँ पर वो। अरे भाई, टेररिस्ट जब शुरू में आए थे तो आप लोगों ने उनको गले में हार डाले थे। अगर ये चूतिया किस्म के जर्नलिस्टों को इन चीज़ों का नहीं पता, तो आई वॉज एट दैट टाइम राइट देयर। ओके, खुदा की कसम, इतने जहरीले वहाबियों को और आदमकुश जो कैनिबाल होते हैं, इस किस्म के वो लोग जब आए हैं, कोई उज़्बेकिस्तान से, कोई मिस्र से, कोई कहाँ से, तो क्योंकि रियलिटी से हमने नहीं आंखें बंद करनी, क्योंकि वो आए थे, बंडल ऑफ डॉलर्स भी उनके जेबों में होते थे। तो ये एक वो वक्त था कि वहाँ से कोई मूवमेंट उठती, वो कहते भाई ठीक है, अफगानिस्तान में रशिया आ गया, सारा कुछ आ गया है, ओके, सारा कुछ हो रहा है, जंग भी हो रही है, आपका गैर ज़रूरी है इधर आना।
نہ آپ ہمارے معاشرے کو سمجھتے ہیں، نہ آپ ہماری ٹرین کو سمجھتے ہیں، نہ آپ ہمارے عقیدے کے اوپر ہیں. لیکن وہ جہاد کرنے، اول تو وہاں جہاد تھا نہیں، یہ اب وہ جہاد کرنے نہیں آئے تھے، وہ وہابیزم سلفیزم پھیلانے آئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جناب وہ مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کی، رشتہ داریاں کی کہ جی چلو اب ان کو اسی، کیونکہ وہ تو ناخواندہ قسم کے لوگ تھے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ مسلکی اختلاف کیا ہوتے ہیں، سنی اور وہابی میں کیا فرق ہوتا ہے. سمپلی وہ سیدھے سادھے افغان تھے بیچاروں کو اتنی بس پتہ تھا کہ ایک شیعہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، ایک سنی ہوتا ہے، ہم سنی ہیں اور دوسرے شیعہ ہیں، شیعہ کافر ہوتے ہیں. یہ بات سارے افغانوں کے 80 کے جو تھے وہ یہی سمجھتے تھے، اور ان کو بیچاروں کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا. ان کو کیا پتا وہابی کون ہے، ان کو کیا پتا کہ اخوان کون ہے. ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تھوڑا بہت کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں مذہبی تھی، ہمیں بہت تھوڑی باتیں پتہ تھیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نہیں پتہ تھیں. تو وہ بیچارے پہاڑوں سے اٹھ کے آئے ہوئے، وہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، نام کے مسلمان ہیں، ان کو سامنے جو بھی آئے گا وہ تو کہیں گے بسم اللہ جی، جو نماز پڑھ رہا ہے وہی سب سے بڑا مسلمان ہے. تو یہ، یا حتیٰ کہ یہ ہے کہ شروع میں جب سکھ ایران اور کیا افغانستان وغیرہ میں آئے تو یہ لوگ ان کو مولوی اور شیخ صاحب سمجھتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج. ایک سردار تھا، اس کا دادا جو افغانستان کابل میں کیا پنساری کی دکان ہوتی ہے، وہ ہمیں قصہ سنایا کرتا تھا کہ میرے دادے کا جو ادھر آیا جب کابل میں، تو فیملیز جو مختلف تھی انہوں نے اپنے بچوں کو ہاتھ میں یسر القرآن یا جو بھی قرآنی کہتا تھا پڑھا کے میرے دادے کے گھر بھیج دیا کہ ان کو تم فارغ وقت میں یہ پڑھایا کرو کہ آپ شیخ صاحب ہیں. تو یہ حالت ہے. اینی ہو، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ملک کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایریاز جو تھے، دیکھیے کابل میں وہ ٹوٹل پروٹیکشن تھی، اوکے. کابل میں یا بڑے بڑے شہروں میں یہاں انہوں نے رشین نے مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا. وہاں کوئی یہ مجاہدین کبھی نہ انٹر ہو کے قبضہ کر سکے ہیں، اور نہ یہاں دور سے کبھی کبھار کوئی راکٹ آ جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر کابل واز پیسفل ایون ایٹ دیٹ ٹائم. اوکے. ارد گرد کابل کے چاروں طرف جو ہے وہ کیا اشرار ان کو کہتے تھے، مجاہدین تھے جن کے پاس خطرناک اسلحہ بھی تھا. ایون وہ رشین نے ان کو کبھی کابل کے اندر آ کے دہشت گردی اور یہ کھلے طریقے پہ کہ کوئی وجہ بن سکے کہ بھی ہم نے کابل کیوں چھوڑا. تو اس لیے پلیز یہ سچ ہے کہ جوان نسل جو ینگ بچے ہوتے تھے وہ 100% جہاد کے جذبے سے نہیں، وہ اس لیے افغانستان سے بھاگ جاتے تھے کہ وہاں رہیں گے تو ملٹری میں جانا پڑے گا، اور ملٹری میں جائیں گے تو پھر ہم وہ رنگا رنگ پروگرام نہیں دیکھیں گے، ہم وہ سینما بیریکوت میں جا کے امیتابھ بچن کی یا دھرمیندر کی فلم نہیں دیکھ سکیں گے، وہ رابعہ بلخی اسکول کے سامنے کی لڑکیوں کو نہیں چھیڑ سکیں. یہ ہر ٹین ایجر کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ مطلب وجہ تھی. اس کو انہوں نے بدوبدی جہاد کا نام دے دیا، اور جہاد وہاں اسلامی شریعت کے مطابق وہاں جہاد نہیں تھا. تو اس لیے پھر قبائلی علاقوں کی طرف، یہ جہاں سے یہ منظور پشتین جو بڑی باتیں کرتا ہے، جی یہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وردی ہے اور دہشت گردی ہے، آل دیٹ کریپ. ارے بھائی دہشت گردوں کو تو یہاں لوگوں نے جو ہے، اگین آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دس از ریئلٹی، اپنا مسلمان بھائی سمجھا اور اس کے ساتھ رشتہ داریاں تک کر لیں. اس وقت خیال نہیں آیا. اوکے. یقیناً یہ جتنے بھی آتے تھے
ان کے پاس بہت پیسے ہوتے تھے. پیسے کے زور پر تو انہوں نے وہابی بھی وہاں بہت زیادہ بنایا ہے لوگوں کو. تو دوسری طرف یہ حال تھا کہ ہمارے قبائلی بھائیوں نے ہی زیادہ تر رشیا کے گرمیوں کے دنوں میں رشیا کے الائی بن جاتے تھے, وہاں سے روبل ملتے تھے, اور سردیوں کے دنوں میں وہ پاکستان کے الائی بن جاتے تھے, یہاں سے ڈالر ملتے تھے. بزنس تھا اس وقت, کسی نے کیوں نہیں کہا. اوکے, تو جب کوئی کینسر پھیلنے لگتا ہے تو اس کو اسی وقت دبا دینا چاہیے. جب بہت پھیل جائے اور اس کینسر کے پھیلنے میں آپ کی رضامندی جب شامل ہو تو پھر اس کے بعد کسی دوسرے سے شکوہ کیوں کرنا. اوکے, چلو اگر فوج بھی آئی تھی یا ان دہشت گردوں کو لے کر آئی تھی, وہ تو طالبان کہاں سے آئے ہیں اس وقت آئے ہیں افغانستان سے آ کے بنوں میں اور شمالی وزیرستان میں اور تیرا میں اور محمد میں وہاں آ کے سیٹل ہوئے ہیں, اور دہائیوں سے سیٹل ہے. آج آپ کو یاد آ گیا کہ جی جناب یہ تو دہشت گردی ہے, فوج کی وردی ہے, کیا کہتے ہیں یہ جو بھی ہے. جب یہ آئے ہیں اور ان کو جناب لوکل سپورٹ حاصل تھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوکل سپورٹ اگر نہ ہوتی تو یہ وہاں گھر بنا سکتے, وہاں فیملیز بنا سکتے, وہاں شادیاں کر سکتے. ہو نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے. میں گواہ ہوں ایک جنگ کا. اوکے, کہ جب کچھ اس وقت اسامہ سے پہلے کی بات ہے, اسام کیا وہ فلسطینی مادر چوتھ جو تھا خوارج, وہ اس کے زمانے کی بات ہے کہ یہ نئے ابھی آئے تھے تو ادھر وہاں تیرا میں انہوں نے کسی مزار کو جو ہے اس کی بے حرمتی کی, تو تیرا کے غیور سنی مسلمانوں نے ان کے اوپر جنگ کر دی اور کتنے سلفیوں کو جو ہے وہاں مار بھی دیا تھا. اوکے, تو بات پھر یہی ہے کہ ان کے نظریات, ان کی ترجیحات تو چھپی نہیں تھی. وہ تو پٹھانوں کو آ کے کہتے تھے کہ آپ تو مشرک ہیں, یہ ہے وہ ہے. جو بیچارے اتنا نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں یار یہ نماز پڑھ رہے, عربی ہے, یہ صحیح مسلمان ہے, ہم اس کو فالو کریں. پھر پیسے کا بھی فیکٹر تھا. تو خیر اس وقت تو منظور پشتین میرے خیال پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا, لیکن یہ برائی اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. یہ جب عمران خان کے کزن شاہد جاوید برقی اور وہ اشرف غنی اور منصور اجاز نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہاں پر بلوچستان اور یہ پشتونستان کی تحریک کو ریوائیول کرنا ہے, اس کے بعد یہ سارا شروع ہو گیا ہوا ہے. اب طالبان نے جو ہے وہ جیسے ہوتی ہے ریلے ریس ہوتی ہے, وہ اس مادر چوت کو بھگا دیا, اور یہ کیا کرزائی جس نے کتنے لوگوں کو مارا ہوا ہے, ملینز آف انوسینٹ افغانوں کا خون اس کے ہاتھ میں ہے, اور یہ آج طالبان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اسلام ہوتا ہے. ہے جی وہ شمسی ایئر بیس سے طیارے اٹھتے ہیں, تو بگرام سے کیا فاختائیں اڑتی تھیں, کندھار سے کیا کبوتر آتے تھے جو گل پوشی کرتے تھے افغانوں کے اوپر. وہ بھول گئے, وہ نہیں یاد کریں گے کہ یار سارے پاکستان تو ہمارا دشمن کہتے ہو نا, دشمن ملک سے اگر کوئی ایسی فلائٹ آ کے اس نے بمب بھی مار دیے جس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے, یہ تو صرف اور صرف ایک بہانہ تھا اس بیانیے کا کہ جناب بعد میں جب طالبان آئیں گے تو کہیں گے جی ہم پاکستان کے اس لیے خلاف ہیں کہ انہوں نے شمسی ایئر بیس دیا تھا. چلو یہ تو اگر اتنے ہی وہ امن اسلام پسند ہیں, مسلمان تو حق کی بات کرتے ہیں, تو کہیں نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, شمسی ایئر بیس سے بھی طیارے اٹھتے تھے, کندھار سے بھی اٹھتے تھے,
بگرام سے بھی اٹھتے تھے، ہرات سے بھی، کابل سے بھی، جنہوں نے ہمارے لاکھوں لوگوں کو مارا، اور ملزم جو ہے مجرم یہ مادر چود اشرف غنی ہے، اور کرزئی اشرف غنی کو تو ہم نے بگا دیا ہے، ہاں، لیکن لاؤ ہاں اس کو کٹہرے میں لے کے آؤ۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ کو یہ بیانیہ دینے چاہیے تھے، وہ مادر چود قادیانی چپ ہیں۔ اور میں ظاہر ہے کسی تیاری کے بغیر فی البدی بات کر رہا ہوں، جو چیزیں میری آبزرویشن میں ہے، میرے ایکسپیرینس میں، ان کو بنیاد بنا کر، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، آئی ہیو لیوڈ امنگ دم، یہ جو سلفیز وغیرہ تھے، تو یہ ان کو وی آئی پی ٹریٹ کیا جاتا تھا یہ سارے قبائلی علاقوں میں، خدا کی قسم ہے۔ کچھ قبائلی جو تھے وہ ان کے اگینسٹ تھے، جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے، پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، لیکن بہت سارے ریموٹ ایریاز جو ہیں وہاں پر کچھ پاورٹی اور کچھ لیک آف ریلیجس ایجوکیشن اور بہت ساری چیزیں، اس کا پورا ایڈوانٹیج یہاں انہوں نے لیا، اور بیس بنایا یہاں پر جو ہے کہ کل کو اگر یہاں سے نکل کر کوئی طالبان یا کوئی ازبک پاکستان میں خود کا حملہ کرے گا، یہ ماریں گے لوگوں کو، اور اس کے زیادہ تر وکٹم کون ہوئے ہیں؟ وکٹم بھی خدا کی قسم وہی پشتون نسل ہوئے ہیں، مطلب یہ مارنے والے کون تھے؟ فوجی تھے، اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی سلسلہ ہے کہ دیکھیے جی، میں 85 یا 85-86 کی بات ہوگی کہ بہرحال میں نے دیکھا یہاں جو ایریاز تھے، میں حیران ہو گیا یار، یہاں پر تو پٹھانوں کا علاقہ تھا، یہاں یہ وہ منگول نسل اتنے ٹیریبل قسم کے لوگ کیا یہاں کر رہے ہیں اور ان کے پاس اچھی گاڑیاں، سگریٹ مالبرو پینے والے، اور جناب دریشی وغیرہ، کپڑے وغیرہ تو انہوں نے یہی پہنے ہوتے تھے قبائلیوں جیسے، لیکن ان کی واسکٹس اور ان کے جناب بوٹ، ان کے یہ وہ کیا کہتے ہیں، یورپ میڈ، اوکے، کسی نے مطلب وہ مالبرو کلاسک کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وام، اور یہ تو اس قسم کے، تو یار میں حیران ہو گیا کہ یہاں ایون گلیوں میں، کیا روڈز کے اوپر، مارکیٹوں میں یہ ازبک ہے، کوئی آئی ڈونٹ نو چچنین ہے، کوئی کچھ ہے، یہ پٹھان کہاں چلے گئے؟ یہ تو پٹھانوں کا ملک تھا، تو کہاں گیا اس وقت؟ کیوں نہیں باتیں کی گئی کہ یار یہ، اور وہ لوگ وہاں ایسے رہ رہے تھے جیسے یہ سرزمین ان کے ہزاروں سالوں سے ان کی ہے، یہاں انہی کی حکومت ہے، انہی کا دستور ان کا چلتا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں بولا، افراسیاب خٹک خاموش، ولی خان اگر آئی ڈونٹ نو اف ہی واز اسٹل الائیو ایٹ دیٹ ٹائم، آئی تھنک ہی واز، نہیں بولے، یا نیشنلسٹ جو اس وقت کے تھے ان میں سے کوئی نہیں بولا، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا آئی ایس آئی کا جو باپ ہے وہ سی آئی اے کی منظوری سے ہو رہا تھا، اور سی آئی اے اور یہ نیشنلسٹ اور یہ جتنے بھی شاونسٹ ہیں یا یہ جتنے بھی خوارج ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جس قوم کا یہ قوم سے مراد جس گروپ کا، جس کا یہ ہے کہ ہم نے گریٹر پشتونستان بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں اگر اسرائیل بھی مدد کرے گا تو آفٹر آل وہ ہمارے بھائی ہی ہیں، ہم لاسٹ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو اگر مادر چود حرام زادہ زاد احمد گانڈ مروانے والا اور اوریا مقبول جان مادر کس اس کیا، وہ آ کے اگر ان کو کہیں کہ انہوں نے یہ جہادی ہیں اور اسلامسٹ ہیں،
تو ان کے منہ میں پیشاب اتنی. میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کی مادر چود جو ایجنسیز ہیں قادیانی، یہ قادیانی ہے لیکن وہ کیسے کریں گے، قادیانی کو کیسے پکڑیں گے؟ لاؤ اس کو یا بین کرو اس مادر چود زاہد احمد کو، اور کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگینسٹ ہوا ہے، تو ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. وائی؟ تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ایک بہت بڑا سیلاب بن چکا ہوا ہے. دیکھو جی، میں پھر اپنی بات کرتا ہوں. یعنی جس وقت افغان ریفیوجیز جو تھے وہ بہت زیادہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے، پاکستان میں آ کے رہ رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن پاکستان کے تعلیمی اداروں میں زمینیں خرید رہے تھے، پراپرٹیز لے رہے تھے، ہر چیز، شناختی کارڈ بن رہے تھے کھلے طور پر، اور یہ اور وہ. اس وقت سے ہی ان کی فیلنگ جو تھیں اینٹی پاکستان تھیں، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جناب ہم نے تو پاکستان کو توڑنا ہے. کہاں تھی ایجنسیاں اس وقت پاکستان کی ماں چود؟ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیا کر رہے تھے، لیکن پھر سینسر کر دیتا ہوں کہ کسی کی دل ازاری نہ ہو. تو یہ نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اتنی بڑی فہم کا کوئی لیڈر آیا ہے، اوکے، اور جس کو یہ پشتون اپنا لیڈر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یا بیٹھے ہوئے یہ کیا غفار خان، اس مادر چوت کو دیکھو اس کی آنکھوں کے سامنے. یار یہ کیسا پٹھان تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے 1920 میں اس نے دیکھا کہ پشاور کے جو ریفیوجیز آئے ہیں، سندھ سے جو آئے ہیں، پنجاب سے جو آئے ہیں افغانستان کی طرف ہجرت کے لیے، اوکے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہے کئیوں کو ریپ کیا گیا، کئیوں کا مرڈر کر دیا گیا، کئیوں کے کیا کہتے ہیں پیسے چھین لیے ہیں، ان کو روٹی نہیں دے رہے، ان کو یعنی میجورٹی تو پشتون ہی تھے نا اس میں جو یہاں سے پشاور سائڈ سے گئے تھے، اوکے. ان کے اوپر تانا، ان کو گالیاں، ان کو کیا کہتے ہیں یار، ذلت کا نشان بنا رہے تھے. اور دیکھو جیسے ہی پاکستان بنا تو اس نے جناب کہا کہ ہمیں یہ الائی بن گیا کس کا؟ ان افغانوں کا جنہوں نے 30 سال پہلے جو ہے اس کے ہم قوم لوگوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا اور کئیوں کو شہید کر دیا. اور یہ کابل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا سازشیں، اور ادھر جا کے یہ مادر چوت کیا کہتا تھا، داہو ٹول پنجابیان دے، پنجابی استحصال کرے دے، پنجابی یہ کرے دے وہ کرے. اور اگر کوئی ہندوستان کا پنجابی آ جاتا تھا اس کے کو یہ گلے لگاتا تھا. تو یہ مجھے حیرت ہے کہ یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، نبی پاک کا کیسے سامنا کریں گے کہ انہوں نے نیشنلزم کو جو ہے اسلام کی امت کے کانسیپٹ کو دبا کر اپنی نیشنلزم، اور وہ بھی کس کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں بت فروش، کیا مشرک ہندوؤں کے ساتھ مل کر، یا وہ افغان جو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ہیں یا نہیں، یا آریان اگر بنی اسرائیل کے بھی ہیں تو یہ بھی مہاجر ہیں پھر وہاں افغانستان میں، اور اگر آرینز بھی ہیں تب بھی یہ مہاجر ہیں. تو پاکستان کہتے ہیں جی پاکستان انگریزوں نے بنایا. نہیں بھائی، آپ کو نہیں پتا، ہمارے ابا اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. میرا باپ جو ہے وہ اس سٹرگل میں شامل رہا ہے، اوکے. انہوں نے پولیٹیکل کام بھی کیا، اور انہوں نے جناب وہ جب بلوے ہوئے ہیں تو بہت قربانیاں دیں، ان کے دوست مارے گئے، بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا. کس لیے؟ صرف وی وانٹ پاکستان، اوکے. تو
یہ جدوجہد تو کی ہے لوگوں نے، پاکستان کے لیے کیا، جو اپنے دلی سے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پاکستان کی محبت میں آ رہے ہیں، بزنس چھوڑ دیے ہیں، ان کی مائیں بہنیں راستے میں ریپ ہوا ہے، مرڈر ہوئے ہیں، سارا کچھ، لیکن مسلسل انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے۔ کس لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں انگریز نے بنایا تھا۔ 7-8 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، کس لیے؟ کہ پاکستان جانا ہے، کیونکہ دے وانٹڈ ٹو لیو ان اے کنٹری، مسلم کنٹری، جس کو جہاں وہ آزادی سے رہ سکیں۔ وہ کوئی پاگل نہیں تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی شہروں کے بھی لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دین دے ڈیسائیڈڈ اگینسٹ اٹ۔ اور جو وہاں رہ گئے اس کی وجہ بھی وہ ہے کہ وہ ریموٹ ایریا سے، اور اگر بلوے نہ ہوتے، اگر کھلا ہوتا پیسفل طریقے سے جو ہے ان کو ہجرت کرنے پر تو آج بہت سارے جو ہیں ہندوستان میں صرف 3-4 کروڑ مسلمان رہ جاتے۔ اوکے، تو لیکن کیونکہ وہ نہیں جا سکے، وجہ راستے میں سکھوں نے جو اور ہندوؤں نے جو قتل عام کیا، یہی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا مرنا ہے ادھر جا کے بھی تو ادھر بہتر ہے یہیں بیٹھے رہو۔ تو یہ افغانوں نے کون سی سٹرگل کیا جی اپنے ملک بنانے کے لیے؟ اسرائیل سے آ کے وہاں آ کے آباد ہو گئے، یا آرینز نے انویٹ کیا تو وہاں آ کے آباد ہو گئے؟ اس میں کوئی قتل عام ہوا؟ سکھوں نے ان کو راستے میں پکڑ کے ذبح کیا؟ ہندوؤں نے ذبح کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو 7 لاکھ لوگوں کی قربانی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انگریزوں نے بنا دیا۔ کیا انگریز قتل ہوئے تھے؟ تو ہمارے بزرگ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ تھے پاکستان بنانے کے لیے، حتیٰ کہ کئی سنی علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اگر محمد علی جناح جو ہے وڈرا کر جائے گا پاکستان سے، ہم پھر بھی پاکستان بنائیں گے۔ اور یہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ کو، اپنی تاریخ جو نہیں صحیح جانتے وہ پاکستان کی تاریخ پر کیا کریں گے سوائے تعصب کے؟ وہ ایک کیا تھا طالبان، وہ کہتا ہے جی پوری امت کو جو ہے احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے جہاد کیا ہے افغانیوں نے روسیوں کے خلاف، امریکنوں کے خلاف، تو اس لیے ساری اسلامی کنٹریز ہماری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ واہ بھائی واہ، ہیبت اللہ ہے ان کا لیڈر، اگر وہ تعریف کر دے جہاد کی تو میں مانوں۔ اس اللہ کے بنائے دستور کے مطابق افغانستان میں، پوری ہسٹری آف افغانستان میں کبھی جہاد نہیں ہوا۔ یار یہ جہاد ایسے ہوتے ہیں کہ جناب آپ امریکہ کی جو سود کی کمائی ہے، یورپ کی جو کیا نام ہے سور کی کمائی ہے، جو کبا خانوں کی کمائی ہے، جو 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 ساری گناہ کی منی ہے، پیسہ ہے، وہ جناب امریکنز آپ کو دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ کون سے جہادی ہیں جو آپس میں، کیا آپس کبھی یار جہادی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے جہادی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں۔ اخلاقی طور پہ بھی دیکھیں، چرس میں نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ فرنٹ کے اوپر ایون جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پکڑا گیا تھا تورخم کے بارڈر کے پاس، تو وہاں خدا کی قسم ارلی ان دا مارننگ جو جن مجاہدین نے ہمیں پکڑا تھا، اللہ کی قسم ہے وہ چرس پی رہے تھے، وحدہ لا شریک کی قسم ہے۔ اوکے، تو وہ اب اور کیا بتاؤں، اور کیا بتاؤں۔ تو جو اخلاقی چیزیں دیکھی ہیں مجاہدین کے اندر، جن سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ اتنا ہوتا ہے، اور یہ جہادی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
چلو وہ تو پرانی بات ہے، آج ان کو اکٹھا کر کے دیکھ لو، ان میں یہ ساری چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، یہ جہادی ہوتے ہیں۔ پھر بتاتا ہوں جہاد، دیکھیے جب رشینز وہاں آئے ہیں، جو جہاد کی شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ کافروں نے اگر اول تو جو پہلے جو رشین آئے تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیڈٹ ٹائپ تھے، جو زیادہ تر تاجک، ازبک اور یہ جو مسلم بیک گراؤنڈ سے تھے، ویری ینگ بوائز، اور یہ وہ جو فلی ٹرینڈ آرمی بھی نہیں تھی ان کی۔ تو بہرحال وہ آئے ہیں، انہوں نے کسی بھی مسجد کے اوپر تالے نہیں لگائے، اذان پہ پابندی نہیں لگائی، لوگ روزہ رکھتے ہیں رکھیں، اذان 5 وقت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اسلامی قانون جو پہلے سے افغانستان میں رائج تھا، ایک کو بھی منسوخ کر کے اس کی جگہ کفریہ نظام نہیں لگایا، اس لیے ایسی صورت میں جہاد کال نہیں کی جا سکتی۔ اوکے، انہوں نے اپنے ہی اسلام بنا لیا ہوا ہے۔ یا تو آئے نہ کوئی آ کے میرے سامنے کہے کہ نہیں جی رشین نے اسلام کو ریپلیس کر کے تو یہ لگا دیا تھا، تو پھر تو میں مانوں گا، پھر دیکھو میں اس کا حال کیا کرتا ہوں۔ یعنی اسلام کو ریپلیس کر کے وہاں پر کفریہ نظام لگا دیا تھا، اس کو اسلامی نظام کو بین کر کے، تو اس کی جگہ تو پھر یہ بہت کوئی جرت کر کے دیکھے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، حکمت یار بھی نہیں کہہ سکتا، وہی زندہ نا ان میں سے، یا وہ کیا ایک وہابی جو تھا، کیا نام ہے اس کا، مدر چوت کا، سیاف، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو اس لیے جہاد کی شرط نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس اتنی عسکری طاقت نہیں ہے تو آپ جہاد ڈکلیئر نہ کرو، کیونکہ اس سے ہلاکت ہوگی، اور اللہ ہلاکت کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ٹینک لے کے آ رہے تھے، ان کے پاس میزائل تھے، ان کے پاس طیارے تھے، اور ہمارے پاس غلیل تھی، ہمارے پاس ڈنڈے تھے، ہمارے پاس کلاڑی تھے، تو ہم نے ان کی مدد سے رشین کو ڈیفیٹ کر دیا، جہاد کا اعلان کر دیا، اور پھر ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ جبکہ اللہ کہتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ جہاد کال نہیں کر سکتے۔ اوکے، اور اس طرح سے جہاد کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ تمام جہادی لشکر کا، چاہے وہ 1 ملین ہے یا 10 ملین ہے، ڈزنٹ میٹر، ایک کمانڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حملہ کرو، آپ نے حملہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ فوج کو ادھر کر لو، ادھر سے حملہ کرو، آپ نے اس کو فالو کرنا، جو وہ کہے گا وہ کر۔ اور یہاں کتنے کمانڈر تھے جی؟ کم از کم 24۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ اس گروپ کا یہ کمانڈر ہے، اس گروپ کا یہ کمانڈر ہے، اس گروپ کا یہ کمانڈر ہے، اور جاؤ دشمن پر حملہ کر دو۔ نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ کا نبی ہے، وہ کہہ رہے یہ ہے کمانڈر ہے، فالو ہم، ایک کمانڈر، اور اگر یہ شہید ہو جائے اس کی جگہ یہ ہے۔ اور یہاں کمانڈر صاحب سو کے آگا ہو، حکمت یار صاحب کمانڈر دے، کمانڈر شما کی ہے سپہ سالار شما ربانی صاحب است، اور تمہارا کمانڈر کون سا ہے؟ او جی وہ محمد نبی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نام دیکھو ان کے، جو اب محمد نبی تو ایک ہی ہے یار، خدا کا بات ہے، جن لوگوں کو اپنے نام اسلامی شریعت اور اسلامی اصول کے مطابق نہیں، ان کو یہ ماں چود اور یا مقبول جان اور زاد احمد گانڈ مروانے والا ماں چود، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جہادی ہیں اور یہ مسلمان ہیں اور یہ اور وہ۔ تو یہاں
اب مسائل، یہ تو میں بیک گراؤنڈ میں یار یہ بات چیزیں رپیٹ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ماچود یہ جو آئی مین پیپل دے مسٹ نو دا ریئلٹی. اوکے، تو یہ یہی ہے، یہی چیز. میں تو آپ کو سمپلی یہ بتاؤں کہ بہت ساری خرابیاں ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں، اور ان میں اگر ہم نے لیسن نہیں سیکھا اور آج پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے جس صہیونی پلان کے اوپر، جس میں نہ صرف ایکسٹرنل فورسز ہیں بلکہ انٹرنل فورسز بھی ہیں، اور وہ کون ہیں ان کا میں نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ آپ کے جرنیل ہیں، آپ کی آئی ایس آئی ہے، آپ کے جناب ڈپلومیٹ ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کا وہ عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، یہ سارے ماں چوت پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پر ہیں. تو اس لیے ان سب کے لیے، خواہ وہ افغان ہو، طالبان ہو، کوئی بھی ہو، اوکے، ان سب کے لیے آغا وسیم کا ایک ہی میسج ہے: تم سارے ایک ہو جاؤ اللہ کی حکمت کے آگے، اللہ کے ایک جز کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے. آپ امیجن کرو کہ سن 47 سے لے کے آج تک پاکستان کے اوپر جو ہے قادیانیوں کا رول ہے، اور اس کے باوجود پاکستان قائم ہے. حالانکہ قادیانی کا رول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسٹ ناٹ بی آن دا میپ آف ورلڈ. اوکے، لیکن کوئی رب کی بھی تو حکمت ہے نا. تو اب یہ طالبان جو بچوں سے شادیاں کرتے ہیں، جو بچوں کے لیے جن کی خاندانی دشمنیاں صدیوں تک پھیل جاتی ہیں، کہ اس نے میرے بچے کو اٹھایا تھا، میں یو نو دیٹ، یہ میرے سامنے آ کے کوئی یہ کہے کہ یہ جادی ہیں اور یہ ہے وہ ہے. یہ تعصبی ہیں، یہ قوم پرست ہیں، اور قوم پرست بھی ایسے ہیں جن کے نزدیک مذہبی ویلیو کا کوئی تصور نہیں ہے. اور چلو آ جاؤ جی، آپ کے سامنے میں مثال رکھتا ہوں. کیا ہوا؟ یہ اگر مسلمان ہوتے تو جب سوویٹس نکل گئے تھے، نجیب کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو یہ سارے آ کر بیٹھتے، بھئی ہم سارے کلمہ گو ہیں، اسلام کے لیے ہم نے جنگ کی ہے، اگرچہ اسلام کے لیے نہیں، لیکن بظاہر تو یہ کہتے ہیں، آئے کٹھے بیٹھے. اوکے، انہوں نے کہا نا، دا ہو افغانستان دے، دا فارسیستان نہ دے، دا ہو افغان ہے مکن. ادھر ہمارے کئی، جب ہم ادھر افغانستان میں ظاہر ہے کہ جو پنجاب وغیرہ سے یا کراچی سے جو لوگ جاتے تھے، ان کو ذرا پشتو اتنی پشتو کی بجائے وہ فارسی آسان لگتی، کیونکہ وہ اس میں بہت سارے لفظ اردو کے بھی ہیں اور یہ اور وہ، تو اس لیے وہ بروکن فارسی میں ہی بات کرتے تھے ہم لوگ. خدا کی قسم ہے، کئی بار یہ پارٹی وان جو ہوتے تھے، کیا جن کو کہتے تھے پارٹی ورکرز، خاد کے یا کوئی پارٹی کے پرچمی خلقی، وہ جناب ہمارے اوپر پڑ جاتے تھے کہ انجا فارستان نیس، ایران نیس، افغانستان ناس چڑا پشتو حرف نہ میزنی جی، پشتو میں بات کر. پشتو بھی بہت سویٹ لینگویج ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی لینگویج ہے، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے، زبانوں سے تو نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیا حالت ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر وہ بس اب پھر
देखिए जी, सच यही है कि सोवियट्स आर्मी का अफ़गानिस्तान के अंदर आना इस पूरे खित्ते की जो तारीख बदल गई है, जिसके तमाम जो मनफी असरात जो हैं वो आज 40-50 साल के बाद भी, क्योंकि ये सीड्स उस वक्त लगे थे और इनको लगाने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। ओके, अगरचे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैंने क्या कहना चाहिए जहाद शुरू किया हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो कादियानी है। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जो है एक दिन इस इस्टेब्लिशमेंट को चिकनाचूर करके यहां मुसलमान राज लगाएंगे, ये तो होना ही होना है। ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो आदमी हूं, पहला आदमी हूं जिसने इस की ये हिडन फैक्ट जो है वो लोगों के सामने कर दिया, और ये रुकने वाला नहीं है, ये होकर रहेगा। और फिर पाकिस्तान बहुत मजबूत होगा इंशाअल्लाह। ओके, हमने अपना नक्श तो दूर कर लेना है, सुन लो तालिबान, एक ना एक दिन तो वो कर लेना है। तो बात क्या है, ये तुम सोचो भी ना कि अब जी पाकिस्तान की मियाद पूरी हो गई है, अब ये मसनूई करखा, ये मसनूई किश्वर, ये मसनूई पाकिस्तान, अंग्रेज का बनाया पाकिस्तान, नक्शे आपके सारे अंग्रेजों ने बनाए हैं। इनका एक बादशाह था, क्या नाम था उसका, यकूब खान, वो कहता था मैं प्रेफर करता हूं अंग्रेजों का माली रहूं लेकिन बादशाह ना बनूं अफगानिस्तान का। और हमें कह रहे हैं कि जी हम जो है अंग्रेज की पैदावार हैं, हिंदू की पैदावार हैं, हीरा मंडी से ताल्लुक है, ये वो। हीरा मंडी का ताना वो दे जिसके अपने मुल्क में हीरा मंडियां नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ जो है इंतहा से ज़्यादा इंसल्टिंग है यार। तो खैर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ हैं। उस वक्त बिल्कुल और बिल्कुल ये सारा एलिमेंट जो थे ये मुकम्मल तौर पे इन टेररिस्टों को जहादी और इस्लाम का मुजाहिद कह के गले लगा रहे थे, जो आज ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे मुल्क में, हमारे इलाकों में दहशत गर्दी आ गई, ये आ गई। जब ये आ रहे थे तो मैं फिर यही कहूँगा, तो मंजूर पश्तीन के बुज़ुर्गों ने इनको वेलकम किया था, वरना यार कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई इनकी मर्जी के बगैर जो है ये वहाँ आ सकते हैं। तो फिर उस वक्त वो फ्लो ऑफ डॉलर एंड रूबल का चक्कर था, उसमें जो है नस्लें ख़राब हो गई, ड्रग्स भी आ गई वहाँ, इलीगल वेपन्स भी आ गए, और बहुत सारी मुआशरती बुराइयां पैदा हो गई जो ना सिर्फ पश्तून इलाकों में बल्कि ऑल ओवर द रीजन उसके असरात हैं। तो ये कबाइली आ जाते, कह जाते कि भाई नहीं कोई यहाँ टेररिस्ट नहीं आएगा, और वैसे भी ये तो आम लोग हैं कि यानी, और ये एक पहाड़, हर पहाड़ का चप्पा चप्पा जानते हैं। अगर वहाँ ये ख्वारिज आ गए थे तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे कि अगर इनकी परमिशन ना होती तो, बल्कि इन्होंने मुकम्मल कोऑपरेट किया है। तो बाहर तौर अब इन सारी बातों का इल्ज़ाम किसी एक के ऊपर लगा देना, ये मैं समझता हूँ अपनी कौम के साथ ज़्यादती है। और ये जो क्या नाम है, ये मादर चौथ क्या अफर अस्याब खटक, ये इतना बड़ा शाउनिस्ट है। अरे देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी, खा वो कम्युनिस्टों की हो या तालिबान की हो या किसी की भी हो, ये नेशनलिस्ट जो हैं ये उसके पॉलिसी उसके साथ होंगे। नेशनलिस्ट नहीं, शाउनिस्ट। इनकी हालत ये है कि
چاند ایک لوگ ہم وہاں افغانستان میں رہتے تھے، یہ شاونسٹ جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے، ایک تھا وہ کیا نام ہے، پیر کہتے تھے اس کو، کیا تھا، آئی تھنک مردان سائڈ کا تھا کوئی، خیر وہ ماسکو وغیرہ میں بھی پڑھ کے آیا اور ایجوکیشن لی تھی اس نے. تو وہ ہر دوسرے دن جو ہے افغانوں کو لکھتے تھے گورنمنٹ کو، یا مل کے ان سے آفیشلز کے ساتھ، کہ وہ جی یہاں سے پنجابیوں کو نکال دو، یہ جاسوس ہیں، ان کو جناب آپ کھانے نہ دو، ان کو جیلوں میں رکھو، ان کو یہ کرو. حالانکہ گنتی کے 4-5 آدمی تھے. تو حتیٰ کہ یہ تک کہتے تھے کہ ان کو جو ہے جیسے کیا سلام اللہ ٹیپو کو مارا ہے ان کو بھی مار دو. آج یہ بنے ہوئے ہیں جی وہ کیا انسانی حقوق تنظیم کے چیئرمین، اور کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. تو یہ بہت سارے ایسی، تو دیکھیے ابھی پیچھے ریسنٹلی طالبان نے سپورٹ کی ہے، یا ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی وہ پی عمران خان کی پارٹی کے اوپر یا منظور پشتین کی پارٹی کے اوپر جو ہے بین لگانا یہ غلط ہے، وہ ان کی حمایت میں، اور یہ اور وہ. اور اپنا حال دیکھو یار ان کا. میرے خیال میں افغانستان دنیا کا سب سے آخری ملک ہے، بلکہ سلیوری ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کہ جہاں 1930 تک، 30-20 کی دہائی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہزارہ کو وہاں سلیو بنایا جاتا تھا. دور نہ جائیں، آج دیکھ لیں. تم پی ٹی ایم کی حمایت میں بیان دے رہے ہو، عمران خان قادیانی کی حمایت میں دے رہے ہو، اپنے ملک کا حال دیکھو. پھر یہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق، اچھا طالبان کہہ رہے ہیں انسانی حقوق اور یہ قومی حقوق، اور یہ جو لوگ جو افغانستان کے اندر وہ کیا ایک خراسان کا آئیڈیا بھی ہے، اور اس کو ایک وفاقی ریاست فیڈریشن بنانے کا بھی آئیڈیا ہے، تو ان ایلیمنٹ کو افغانستان کے اندر رہنا، یعنی افغانستان کے ارد گرد بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ رہنا تو دور، ایک بھی وہاں نہیں ہے، ایک بھی. یا تو مارنگ بلوچ جو ہے وہ بھی آزادی سے پھرتی ہے، منظور پشتین بھی ہے، یہ وہ. تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر جس دن افغانستان میں آئیں گے ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے یہ لوگ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی اور یہ جی قومی حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے. یہ ایک بہت خطرناک تحریک بن رہی ہے، اور اس کو ابھی یہ جرگے کا اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ یہ ایکچولی یہ اسی جرگے کا تسلسل ہے جو 1947 یا 48 میں کابل میں ظاہر شاہ نے کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور یہ جیلم تک ہمارا علاقہ ہے، اور یہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے. اور اس کے فوری بعد پاکستان کے اندر انہوں نے ٹیررزم کروانا شروع کر دیا تھا. یہ اسی کا تسلسل ہے. اور اگر اس جرگے میں کوئی ٹیررزم ہو گیا، بلکہ خود ہی یہ کروا دیں گے فائرنگ فورنگ، کیونکہ یہ ایسا بھی رکھیں گے کہ بھئی ہر سال میں 2 بار یہ جرگے کا یا 1 بار انعقاد کیا جائے گا، تو اس میں ایک نہ ایک وقت میں کوئی ٹیررزم بھی کروا دیں گے، اور وہ سارا الزام آ جائے گا کہ یہ پنجابیوں نے کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. تو یہ اب یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے بین کیوں کیا ہے. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا، انہوں نے افغانستان کا جھنڈا اٹھایا جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا. اوکے، انہوں نے جناب کیا کہتے ہیں قومی تعصب پھیلایا ہے
کہ وہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں، جو شاونسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہ کسی بھی ریاست کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ تو مادر چود ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو اتنی کھلی اجازت دے دی کہ کہاں سے کہاں معاملات پہنچ گئے. تو بالکل پشتونوں کا بھی حق ہے، ہر قوم کا حق ہے، ہر جو بھی وہاں رہتا ہے اس کے حقوق ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر جہاں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے کنٹری کا پرچم اٹھا کے ایسی باتیں کریں جو مطلب واضح طور پر جو ہے نسلی فرقہ پھیلانا. اور یہ کیونکہ فوج کو پنجابی فوج کہا جاتا ہے، حالانکہ فوج پنجابی نہیں ہے. اس میں آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پشتونوں کی اکثریت ہے، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر جو آفیسر طبقہ ہے وہ قادیانیوں کا ہے. اس میں آپ کا جنرل فضل حق بھی ہے، اور یہ حمید گل بھی ہے، اور یہ ضیاء الحق بھی ہے، یہ جناب کیا نام ہے باجوہ بھی ہے، اور کاکر صاحب بھی ہیں. اوکے، یہ اس لیے یعنی اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن کہ پنجابی فوج ہے. وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیا علاقے میں وہ خاکسار تحریک نو ریڈ شرٹ تحریک والوں کو بڑا بیرا نو سم ویئر آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم. بہرحال وہاں پر مردان وہ خیر وہاں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں ریڈ شرٹ جو تھے ان کو مار دیا گیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں. اوکے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. چند درجن کے لوگ قریب ضرور شہید ہوئے ہیں وہاں پر، اور غلط ہوا ہے، اس کا ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. کسی بھی مظلوم انسان کو نہیں مارنا چاہیے. لیکن بہرحال پھر یہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ پنجابی فوج نے ایسا کیا یا پنجابی پولیس نے، حالانکہ فائر وغیرہ کرنے والے تو پنجاب سے نہیں آئے تھے، وہ تو وہاں تھے، کیا نام ہے، پشتون ہی تھے، پولیس تھی. لیکن یہ نہیں کہتے کہ پنجاب میں 10,000 لوگوں کو فوج نے مار دیا تھا. یہ کم از کم ایسٹیمیٹ ہے، یہ 20 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، لاپتہ بے شمار ہوئے ہیں. اوکے، تو یہ کیسی پنجابی فوج ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو ہی مار دیا؟ کوئی یہ ظاہر ہے یہ تو تعصب سے آتے ہیں، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی، حالانکہ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے. یہ جو افر ہے سیاب کھٹک اور یہ مادر چود، یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہے فوج نے 10,000 لوگوں کو شہید کر دیا تھا. ان کو اپنے 2 لوگ مر گئے، نہیں ہونا چاہیے، برا ہوا ان کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ انصاف کرو. ہے جی پشتونوں کا خون، ارے کس نے پشتونوں کا خون بہایا ہے بھائی؟ قربانی کا بکرا کس نے بنایا ہے پشتونوں کو؟ وہ جو داؤد خان کے زمانے میں بسوں کے اوپر بم لگا دیے جاتے تھے، وہ جو پبلک پلیسز کے اوپر پشاور کی وہ لگا دیے جاتے تھے، مردان میں بم دھماکے ہو رہے تھے، ہاں کون مر رہے تھے اس میں؟ پشتون مر رہے تھے. تو داؤد پنجاب کا تھا؟ انکار کرتے ہو اس چیز سے؟ اپنی قوم کو غلط انفارمیشن دے کے تو تم پٹھانوں کے ہی دشمن ہو. تو یہ کھاد والے کون تھے؟ کوئی وہ جٹ تھے، کوئی چودھری تھے؟ ڈاکٹر نجیب اللہ کون تھا؟ احمد زئی پٹھان تھا نا. خدا کی قسم ہزاروں پاکستانیوں کو جو ہے پنجاب کیا کہتے ہیں پشاور کے جو پشتون تھے، خدا کی قسم ہے اس نے مروایا ہوا ہے. آج اس کی یہ تصویریں لے کے آ رہے ہیں. اوکے، انہوں نے قصہ خانی بازار میں بمبنگ کی ہے، انہوں نے جناب وہاں
صدر میں بمبنگ کی ہے. انہوں نے وہ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں یہ خاد کے لوگ آتے تھے, ڈاکٹر نجیب ان کا رئیس یعنی ان کا سربراہ ہوتا تھا. اوکے, انہوں نے ہزاروں لاکھوں افغانوں کو جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر کبھی فقیر آف ہیپی اس سے بمبنگ کروائی ہے, کبھی قبائلیوں سے, حتیٰ کہ ایک وہ ہوتا میں جانتا ہوں اس کو, اس کا نام تھا اشرار مولوی سم تھنگ, حاجی اشرار حاجی اشرار, وہ مردان کا تھا میرے خیال میں. تو اس نے اور راجہ انور جو پاکستانی ایک تھا وہاں پر اس بینچوں خاد والوں نے ان کو پروگرام یہ دیا کہ قرآن کے اندر انہوں نے بم فٹ کر دیا اور یہ گل بدین کو بھیجنا اور یہ اس کو وہ. تو حاجی اشرار تھا وہ کابل میں جب آتا تھا تو اس کی حکومت بڑی وہ دیکھ بھال کرتی تھی یہ وہ. تو وہ جناب وہ وہاں اس کو ہر بمبنگ کے جو ہے نا لاکھ کیا افغانی ملتے تھے, اور ساتھ میں جب وہ کابل آتا تھا اس کو اچھا ٹریٹمنٹ کر, اور وہ ہفتے میں کم از کم 2 بار وہاں جا کے دھماکے کرتا تھا, اور اپنے علاقے میں کبھی مردان میں کبھی. اور ان سے کون 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 مرتے تھے؟ پنجاب کے لوگ نہیں مرتے تھے وہاں. یہ آئے تو صحیح منظور پشتین میرے سامنے, میں تو پھر تیاری کر کے آ کے ایسے ایسے فیکٹس ان کو بتاؤں گا کہ جتنے لاکھوں پٹھانوں کا جو خون ہے وہ افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے. اور آج بھی جو بمبنگ ہو رہی ہے, جو فائرنگ ہو رہی ہے, وہ اس میں کون طالبان کن کو مار رہے ہیں؟ اوکے, تو پٹھانوں کا خون بہانے والے وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے تو گریٹر پشتونستان بنانا چاہتے ہو. اور اگر کبھی ان کا یہ خواب بھی اگر پورا ہو گیا تو میں آپ کو یقین پاکستان کے اندر تو آپ کو یہ ہے کہ بھی آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی اپنی پارٹیاں ہیں, یہ جو بھی ہے پرفیکشن تو نہیں ہے اس نظام میں بھی, ہم تو مخالفت کرتے ہیں, ایکسپلائٹیشن ہے ہر قوم کی ہے. اوکے, تو بات پھر وہی ہے کہ یہاں یہ جو ایک نظام کے خلاف بولو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اوکے, لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وفاق میں ہیں اور جھنڈے آپ نے اس ملک کے اٹھائے ہوئے ہیں, نعرے وہ لگا رہے ہیں جو غفار خان اور یہ اس قسم کے کہ جی یہ ہے اور وہ ہے. پنجابی فوج کا کنسیپٹ کس نے دیا ہوا ہے آپ کو؟ پروو تو آپ کر نہیں سکتے کہ یہ فوج پنجابی ہے. تو وہ چیز لے کے آئے جی پنجابی فوج ہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بین کیوں نہیں کیا جا رہا. افغانستان میں جا کے ایک کہیں نا ان کو کیا نام ہے افغانوں کی یہ فوج ہے, تو یہ ہم خراسان بنانا چاہتے ہیں یا اپنے حقوق کی بات دوسری قومیتیں کریں, ان کو زندہ جلا دیتے ہیں. تو نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہم امن پسند ہیں. جب نسلی نفرت پھیلاؤ گے تو امن کہاں ہوئے گا؟ تو بہرحال جی یہ صورتحال بڑی میں تو بہت کچھ اور بھی ہے, ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں, لیکن بہر طور کیونکہ ظاہر ہے میں ایز اٹ از مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال کے اوپر بولو, اگرچہ میں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, لیکن پھر سینسر ہو جاتا ہوں, کر دیتا ہوں. تو یہ بالکل اور بالکل یہ جناب
نسلی تعصب پھیلانے کے بعد جو ہے سب سے زیادہ نقصان جو اگر ہوگا وہ پشتون قوم کا ہوگا، اور یہ پشتون قوم کے دشمن ہیں، کیونکہ پشتونیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ کے انہوں نے پشتون ویلیوز کا تحفظ کیا ہے، اوکے. اور اگر آپ دیکھیں وہاں پچھلے 300-400 سالوں سے پٹھانوں کی حکومت ہے، اوکے، لیکن وہاں پر وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ تھی، اوکے، انہوں نے پشتون ویلیوز کی تو کوئی قدر ہی نہیں کی. ان کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ پشتون ہے؟ ظاہر شاہ کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے یہ پشتون ہے؟ اپنے گھر میں وہ اردو بولتا تھا، پھر اس کے جو دوسرے بھائی تھے وہ انگریزی اور اردو میں. تو دوسرا یہ ہے کہ یعنی انکل جو اس کا کیا نادر خان کے تو ان کا رہن سہن یہ وہ کبھی نادر خان کو نادر شاہ کیا ظاہر شاہ کو پشتو میں بولتے دیکھا ہے؟ کبھی لنگی پہنے دیکھا ہے؟ یہ یا یہی داؤد خان کو، اوکے. تو یہ انہوں نے کلچر جو ہے وہ فارسی ون کا اپنا لیا اور بات کرتے ہیں جی پشتونوں کی. واہ بھائی واہ، یہاں کے پشتونوں نے تو اپنی ویلیوز کو رکھا ہوا ہے. یہاں یورپ میں بھی آتے ہیں تو وہ پشتون فیمیل جو ہے وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پشتون فیمیل ہے. باقی خیر تو یہ کیا کہنا چاہیے، اب میں کیا کہوں، بس یہی ہے کہ یہ جرگہ جو ہے اس کا آخری جو وہی ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر نیا بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یقین مانے افغانستان کو ہی ہوگا، سب سے زیادہ نقصان. دیکھیے پاکستان کے پالیسی میکر یہ کچھ نہیں لیکن اللہ کی بھی ایک ذات ہوتی ہے نا. انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم پاکستان کو نابود کر دیں گے، پاکستان کو یہ بنا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم وہ فقیر ایپی کو یا وہ کلات کے پرنس کو اور اس قسم کی جو آرگنائزیشن پشتون ظلم آزاد بلوچستان کر کے پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. اینڈ ڈے کیا ہوا اب دیکھیے، وہ بیچار میں آئی فیل سیڈ کہ داؤد خان کا پورا خاندان جو ہے ختم ہو گیا، اوکے. اور مارنے والے کون تھے؟ ڈائی ہارڈ قسم کے پٹھان، یعنی جو نیشنلسٹ جن کو میں کہتا ہوں. ان میں کافی زیادہ ویسے مرزائی بھی تھے کیونکہ خوست تعلق تھا ان کا اور یہ وہ، لیکن وہاں کوئی تحقیق تو کرتا نہیں اس عمر کے اوپر. میں نے کی ہے اور میری تحقیق کو جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جنرل تنائی تو وہ تو تھا قادیانی، اور گلبدین کیا نام ہے گلاب زوئی وغیرہ، یہ جن علاقوں سے اور جن سے ہیں وہ ہب ہیں قادیانیت کے، انکلوڈنگ کیا کہتے ہیں نجیب اللہ، ڈاکٹر نجیب اللہ. میرے خیال میں یہ اس کا والد جو تھا، کیونکہ قادیانیوں نے خوست کے جو لوگ تھے وہ ان کو بڑی مرات وغیرہ دی ہوئی تھی، اور اس کا باپ کوئی بڑا افسر تھا، تو افسر وغیرہ نادر خان کے وقت میں جو خوست سے تعلق رکھتے تھے وہ قادیانی ہی تھے زیادہ تر، بلکہ شاید سب کے سب. خیر تو یہ پاکستان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ کیسے اس صورتحال کو، لیکن پرابلم یہ ہے نا ہماری مادر چود جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قادیانی ہے. ہماری ضرورت ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی آئے، اسی ویژن کے تحت اسی کے اوپر کام کرے. یہ ناگزیر ہے، یہ ناگزیر ہے کہ ایک بڑی جنگ افغانستان اور پاکستان کی ہو کر رہے گی، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا. یہ ہمیشہ سن 47 سے جو ہے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ٹیررزم کروا رہے ہیں. جس دن پاکستان کے اندر ایک اچھی لیڈرشپ آ گئی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے پہلے وارن کیا تھا، سمجھایا تھا، جب نہیں سمجھے تھے تو پھر اس نے
وہاں پنشیر اور یہ وہ. تو مطلب یہ ہے کہ صرف جھلک ہی دکھائی تھی تو داؤد خان نے ریئلائز کر لیا تھا. تو وہ تو چلیں تھوڑا بہت پھر بھی پڑھا لکھا تھا, ریئلائز اس نے کر لیا. آخر دیر آید درست آید والی بات تھی. لیکن یہ طالبان تو کسی کی نہیں سنیں گے, نہ اشرف غنی سنے گا, کیونکہ جو ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہوا ہے پچھلے 40-50 سالوں سے, وہ بہت بڑا اینٹی پاکستان ہے. میں تو جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں جیسے کوئی, میں تو ان سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں افغانیوں سے, وہ میں ان کو اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں اور یہ وہ, لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی آ رہا ہے ان کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے, ان کا رویہ بدل جاتا ہے, ان کا ہر ایک چیز. یار اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے, ہم بھی انسان ہیں, ٹھیک ہے ہمارا رنگ ذرا پکا ہے, سانولا ہے یا کالا ہے, لیکن آپ دال خور کہتے ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ کبھی دیکھیں نقشے میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ اس میں پاکستان جو ہے وہ میٹ ایٹر کنٹریز کے اندر آتا ہے اور افغانستان نہیں آتا. پھر بھی آپ اگر ہمیں دال خور, چلو کوئی بات نہیں, دال بھی اللہ کی رزق ہے, بہت سارے ملینز آف پیپل کو تو دال بھی نہیں ملتی. جو قوم اللہ کی اناج سے ہی جو ہے اس کے اوپر اس کو مذاق بنا لیں, اس کو تانا دے دیں, تو اللہ کہاں خوش ہوگا. اللہ کی کریشن ہے یہ غزہ جتنے بھی ہیں. تو پھر جب اللہ خوش نہیں ہوتا تو پھر جو مرضی کرتے جاؤ, جتنے مرضی حج کرو, کچھ نہیں فرق پڑے گا. جتنے مرضی نعرے لگاؤ ہم اسلامی امارات ہے, یہ وہ ہے, چاہے کلمہ پڑھنا نہیں آتا, اسلامی امارات, وضو کرنا نہیں آتا, استنجا کرنا نہیں آتا, پانی نہیں استعمال کرتے اور نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, تو اللہ کیسے خوش ہوگا. تو یہ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کو طے کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامی شریعت لگا رہے ہیں یا لگا چکے ہیں, تو آئیں بھائی اسلامی شریعت کیا کہتی ہے. آپ کا ڈسپیوٹ ہے نا کس کے اوپر, ڈیورنگ لائن کے اوپر. دین تو یہ کہتا ہے, اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ہو تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو. آپ تو وہاں فائرنگ کر دیتے ہیں, آپ تو وہاں ٹیررسٹوں کو بھیج دیتے ہیں, آپ تو گالیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ مصنوعی کرخا ہے. اوکے, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی نہیں, اس کے آپ نے پیسے کھائے تھے اور یہ آپ کے بادشاہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ یہاں باؤنڈری بناؤ. آپ جانتے ہیں اگر, لیکن حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے میں تو ہر افغان, نئی نسل کے افغان ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ یار فیکٹس کی طرف آؤ. جو غلطیاں آپ نے کی ہیں دوسروں پہ نہ تھوپو خدا کے لیے. ہر ایک غلطی, یہ پاکستان, یہ پاکستان, یہ پاکستان ہے. جہادازم کون لے کے آیا جی, پاکستان وہاں لے کے آیا. پاکستان کے بننے سے کتنے سال پہلے, 40-50 سال پہلے پاکستان بننے سے جو ہے وہ جناب اعلان ہو رہا ہے جہاد اگینسٹ, کیا نام تھا اس کا, امان اللہ خان, جہاد اگینسٹ کیا کہتے ہیں نادر خان, جہاد اگینسٹ بچہ سکا, جہاد اگینسٹ کیا ظاہر شاہ ہیں. یہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہے. یہ جہادی, یہ ہمارے لبرل وغیرہ مادر چود, یہ تو گانڈ مروانے والے ہیں, ان کو کیا پتا ہو کہ جہادی ازم کا جو نعرہ ہے وہ آیا ہی وہاں سے ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو جہادی ازم کی طرف لگا, یہ ہو گیا, یا یہ افراسیاب خٹک وغیرہ. حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ وہاں سے آیا ہے. آپس کی ان کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس کو یہ جہاد کہتے ہیں. یعنی جو خاندانی دشمنی ہوتی ہیں, قبائلیوں کی دشمنی, دونوں مسلمان ہیں. طالبان نے
وہ مسعود کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ کیا مسعود کافر تھا؟ اگر کافر بھی ہوتا تو اس نے کون سا ایسی حرکت کر لی تھی کہ اس کے جہاد کا اعلان کر دیا جاتا؟ ہزارہ کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں. امان اللہ خان نے کیا امیر عبد الرحمان خان کہ شیعہ واجب القتل ہیں، جہاد کا اعلان کر کے ان کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. ان کی لڑکیاں کو اٹھا کے تو جناب مردوں کو جو گندے کام ہوتے تھے اس پہ لگا دے، غلام بنا، بکتے تھے. 1920-30 تک یہ حالت تھی. ایون جب میں 80 کی دہائی میں وہاں رہا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کو جان دینی ہے، ان کے اتنی شدید حقارت ہزارہ سے کہ ہمیں تو وہ دال خور کہتے ہیں، ہزارہ کو موش خور کہتے ہیں. یار اندازہ لگا، چوہے کھانے والی کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں قومی حقوق کی رکھوالی کرنی چاہیے. حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ تو بھول جا کبھی بھی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر 70% پاکستان کا علاقہ ان کو دے دیا جائے پھر بھی وہ ہمارے دوست نہیں بنیں گے. اگر ہم ان کو ہر روز ملینز آف ڈالر کا جو ہے وہ دے دیں، کیا کہتے ہیں اس کو، توان بھی دے دیا کریں، پھر بھی یہ ہم سے نفرت کریں گے. تو اس لیے یہ سارا جو بھی ہوا ہے اسی وقت سے ہوا ہے جب ضیاء الحق قادیانی مادر چود نے ان کو آنے دیا. اصولی طور پہ ان کو آنے نہیں دینا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی مورل سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں تو اپنے ملک میں رہیں، وہاں رہیں، اس کو آزاد کروائیں. اوکے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیانت ضیاء الحق مادر چود قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے کی کہ ان کو آنے دیا. کس وجہ سے جی؟ جیسے میں بتا چکا ہوں، جو جو ینگ مین ہوتے تھے وہ تو ڈر کے آتے تھے کہ بھی ہمیں وہ جبری فوجی بھرتی میں وہ تو اس لیے، اور جو خاندان وغیرہ بھی آ جاتے تھے تو وہ کہ جی ٹھیک ہے پاکستان جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں یورپ میں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے یا کسی اور رشوت وغیرہ کے ذریعے ہم یورپ چلے جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں وہاں 21-22 سال جو ہے جمہوریت رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حامد کرزئی کے وقت میں اور اشرف غنی کے وقت میں. کتنے افغان جو اس وجہ سے ملک چھوڑ کے گئے تھے کہ وہاں پر رشین آ گئے ہیں، کمیونسٹ آ گئے ہیں، ہمارا ملک انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. چلو اب تو آزاد ہو گیا ہے. حامد کرزئی صدر ہے آپ کا، امریکن ریٹرن ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، اور جناب اس کے ساتھ پوری امریکہ نیٹو وغیرہ ہے، امنیت ہے، ہر چیز ہے. وہ بھی پکار رہا ہے آؤ ملک میں آؤ، ہر قسم کی فیسلٹیز کا آفر ہو رہی ہے. کتنے آئے ہیں جی؟ یہی حال کیا نام ہے اس کا، اس قادیانی کا، اشرف غنی کا، کتنے آئے ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ یہ اس لیے، یہ وجہ نہیں تھی کہ جناب وہاں رشین آ گیا اور ہم، وہ صرف اور صرف یورپ کا چکر تھا ویسٹ میں آنے کا. وہ آ گئے، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی 7-8 نسلیں. لیکن یہ نہ کہیں ٹھیک ہے اچھا ہے، ہمیں تو مجھے خوشی ہے، چلیں جی، یہ کہیں کہ ہم زندگی بہتر جہاں ہے وہاں رہیں گے. یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دینا، یہ کرنا وہ کرنا، پھر جاؤ پھر افغانستان میں جا کے فوج تیار کرو، مارو پاکستانیوں کو پھر. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو تاریخوں کے اندر جو
हमारी रीसेंट हिस्ट्री है उसको आप देख लें कि जी जनाब वो क्या है। फिर वही अलजायर वालों ने भी तो स्ट्रगल की है, फ्रीडम की है अपने मुल्क। उन्होंने जहाद का नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये हम अपने मुल्क की क्या बोलते हैं आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और उन्होंने लड़ी। कोई पैसा नहीं उनको मिला, कोई दूसरे नहीं आए, अपने मुल्क में रहे, उन्होंने जंग की, कुर्बानियाँ दी, खुद भी मरे, उनको भी मारा। आखिर एंड ऑफ द डे वो जो उनकी जो कादरी सिलसिले के एक बहुत बड़ा एक लीडर थे शेख अब्दुल कादर जिलानी अल जज़ायरी, वो इनका हीरो है एक सूफी सिलसिले का। ओके, he was the person who started the struggle against the French। और आज कहते हैं कि जी ये सूफी जो है उन्होंने कभी जहाद नहीं किया कभी कुफार के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। अरे भाई इस्माइल शामिल कौन थे, उसकी कुर्बानी उसकी सारी, वो नक्शबंदी सिलसिले के सूफी थे। सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था, वो भी कादरी सिलसिले का एक मुरीद था। ओके, इनसे बड़े आप जहादी आप कहाँ से लाओगे मुल्ला उमर को लाओगे जो बच्चेबाज था। शेम ऑन यू। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है अंजाम क्या होगा, अंजाम यही बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ये मंजूर पश्तीन और ये सारे लोग जो हैं एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्रेक करना है, और कोई नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि पश्तून जो पैट्रियोटिक पश्तून हैं, जो कादियानी नहीं हैं, जो मुसलमान हैं, फ़ौज में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या सियासत में हो, उनके ऊपर रिलाय करना होगा। उनको रिमूव बास्टर्ड शहबाज शरीफ, ये रिमूव दिस, क्या नाम है इस मादर चौथ का, उस ये क्या नाम है ये जनरल का, इनको ख़त्म करें, इनकी जगह पर इन्हीं के लोग लेके आए। ओके, जर्नल ज़्यादा से ज़्यादा पश्तून बनाए, बलोचों को बनाए, सिंधियों को बनाए। माँ चौधो तुम भी तो मौका देते हो, बाजवा गया माँ चूत वो कादियानी गया, दूसरा कादियानी आ गया, वो है जी वो पंजाब के नाम पर। हालांकि पंजाब के अवाम तो सबसे ज़्यादा कादियानियों के ख़िलाफ़ है, हमेशा कुर्बानियाँ कादियानियों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा पंजाबियों ने दी हैं। और फ़ौज किसकी है, फ़ौज की जो बड़ी क्या कहते हैं, फ़ौज की जो टॉप जनरल वगैरह वो मरज़ई हैं। तो ऐसे में कह देना मुंह उठा के पंजाबी फ़ौज, ये तो मैं समझता हूँ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो फिर इसका एक अंजाम ही होगा, लड़ाइयाँ होगी, कत्ल खून होगा। तो ये अल्लाह को भी पसंद नहीं कि दो मुसलमान लड़े। किसकी बुनियाद के ऊपर, मंजूर पश्तीन की बुनियाद के ऊपर, जिस मादर चौथ को तो शक्ल से ही वो गांडू मरज़ई लगता है। ओके, या गफ़ार खान की, और वो इस कदर, यार कैसा पठान लीडर था भाई, कैसा था, जो हिस्ट्री को नहीं जानता। वो इत्तेहाद किन के साथ कर रहा है, उन अफगानों के साथ कर रहा है जो सिखों के आते ही इनके पठानों को, यहाँ के पठानों को उनके सिखों के हाल पे छोड़ के चले गए थे। और सिखों ने फिर जो जुल्म किया है पठानों के ऊपर, इसके जिम्मेदार कौन है? वो मादर चौथ सिखों ने हर सुबह जो है मुसलमान पठान को पकड़ के फांसी लगाते थे, उनसे जबरी काम करवाते थे। ओके, हजारों मुसलमानों को उन्होंने नाहक, पठान मुसलमानों को नाहक मार दिया। जिम्मेदार कौन है? वो सरदार तलाई और अफगान हुकूमत है।
کہ انہوں نے رزسٹ نہیں کیا، کر سکتے تھے، مسلمانوں کا دفاع نہیں کیا، اپنے پٹھان بھائیوں کا دفاع نہیں کیا. آج آپ کہہ رہے ہیں لاڑو بار یو افغان. آئی ڈونٹ نو. بہرحال جی، وہاں کے بھی پٹھان افغان جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ جو قومیت ان کے اندر آ چکی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. کوئی یہاں پنجابی نہیں ہے، کوئی یہاں پر سندھی بلوچی نہیں ہے. ہم نے جو ذوالفقار علی بھٹو، یعنی ریسنٹ ہسٹری میں تو بھٹو نے ہی پریکٹیکلی امت کے اوپر کام کیا تھا، لیکن امت کا اتحاد جو ہے وہ پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کو اختلاف ہے، آپ آئیں جی، بیٹھیں فیس ٹو فیس بیٹھیے، بات کریں کہ جی یہ ہم نہیں مانتے پشتونستان ہمارا ہے. اوکے، جو اسلامی ایک قانون ہے، اسلامی ممالک کے سارے اسکالرز لے آئیں، علماء لے آئیں، وہاں آرام سے ایک جرگہ کریں، بڑا اچھا 10-20 دن اپنے دلائل دیں، ہم اپنے دلائل دیں گے، جو ان کو قاضی بنا لینا مسلمانوں کو، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر آپ دستخط کریں، ہم بھی کر دیں گے جو فیصلہ وہ کریں گے. نہ تو آپ پشاور کے پٹھانوں کا فیصلہ 1947 کا مانتے ہیں، چلو پھر کروا لو، اچھی بات ہے. اب اگر پشاور کے پٹھان جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ پاکستان کے وفاق میں نہیں رہنا چاہتے تو کوئی فرق نہیں، قیامت نہیں آ جائے گی. اوکے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جناب وہاں پر کوئی پنجاب کے غریب لوگ گئے ہیں، چاہے معلوم نہیں 100 سال پہلے وہ پٹھان ہی تھے یا بلوچ ہی تھے، وہ وہاں مزدوری کرنے گئے ہیں اور آپ ان کو جو ہے لائن میں لگا کے مار رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ ایسے نہیں. اگر کوئی مسلمان ہوگا وہ تو کہے گا جی ٹھیک ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے، پھر وہ کبھی کہتے کہ ہم بارڈر کے قائل نہیں ہیں. بارڈر کے قائل نہیں ہو تو پھر یہ ڈیورن لینڈ کے اوپر جو ہے وہ تم اس کو کیا، اس کے تو قائل نہیں ہو، لیکن ایران کی اور تاجکستان کی، ازبکستان کی، وہ اس بارڈر کے قائل ہو. یہ تو منافقت ہے، اور اللہ منافقوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. نہ جی، پاکستان ایک مصنوعی کرخا اور یہ اور وہ. آپ کے کون سے بہت تو بھائی یہ اب اس کا حل جو ہے وہ تو خیر میں نظر نہیں آ رہا، خیر میں نظر نہیں آ رہا. اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مسلمان ہی مارے جائیں گے، لیکن اس کا آغاز کرنے والے افغان ہی ہیں. تو یہ اب یہ ختم کر دیں تو اچھا ہے. اس میں طالبان آپ کا زیادہ نقصان ہے، بہت نقصان ہے. نہ تو آپ مسلمان رہیں گے، نہ آپ پٹھان رہیں گے، آپ بیچ میں لٹک جائیں گے، اور اس میں آپ آتش سے کھیل رہے ہیں، آتش سے کھیل رہے ہیں. میں یہ کوئی، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب آپ پاکستان کی میں سیپریٹسٹس کو سپورٹ کریں گے تو نیچرلی پاکستان بھی وہاں سیپریٹسٹوں کو کرے گا، اور یہ خطہ ڈیوائیڈ ہوئے گا، بالکنائزیشن ہو جائے گی، جس میں آپ کا گریٹر افغانستان نہیں بن سکے گا، بلکہ چھوٹا ہو جائے گا، بہت چھوٹا ہو جائے گا. یہ چیز افراسیابیہ کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ مدر چوت بھی خاموش ہے، کیونکہ وہ بھی قادیانی ہی لگتا ہے حرامزادہ. کیونکہ یہ ہیومن کمیشن کے جتنے بھی وہ بنتے ہیں وہ سارے قادیانی ہی ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جنگ کا ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر نہیں سمجھنا تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قوم سے حقارت کرتے جائیں، حقارت کرتے جائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی بسوں کو آپ نے اغوا کیا ہوا ہے،
چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے وہ پشاور میں 16 دسمبر کو آپ افغان ایجنسیز نے یہ سارا کچھ کیا تھا، ان کو تک نہیں چھوڑا آپ نے، اور بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا کہ طالبان کی اور پاکستان کی جو ہے وہ مطلب اب یہ نہیں کہا جا رہا دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹوں کو سپونسر کر رہا ہے، جن میں طالبان سب سے بڑے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں پراکسی وار کرنے والے اور یہ اور وہ. تو طالبان کے عمل سے ایک جو دبا پاکستان پہ لگتا تھا کہ یہ طالبان ٹیررسٹوں کے پالن ہار ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اب یہ تو طالبان نے خود ہی دھو دیا، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے. لیکن کچھ مادر چود ابھی بھی یہی کہتے ہیں، پیپل لائک کیا نام ہے اس کا، افراسیاب خٹک کے، یہ طالبان اور پاکستان کی پنجابی فوج ایک ہی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب کچھ دنوں سے کہنا اس نے بند کیا کیونکہ طالبان نے وہاں سیپریٹسٹوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہی ان کا ڈریم ہے. طالبان میں بھی کون سے ہیں، بہت سارے وہ کمیونسٹ رجیم کے ہیں، یہ ماں چود ہماری ایجنسیز کو کیا پتا ہو ان چیزوں کا. تو بہت کچھ کہنے کو، میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے پاکستان کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، انوسینٹ لوگ مر رہے ہیں، اور سارا وی نو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں، اور ہم وہ بیان بازی کر کے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اور بے خوف ہو کے حملے کرتے ہیں. تو یہ ایک بالکل امریکنز نے ان کو اسی لیے تو طاقت میں لائے تھے کہ بھی یہ وہ کام کریں گے جو غنی نہیں کر سکتا. تو لہذا حالانکہ غنی کے دور میں بھی سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن فل فلیج طور پر وہ اس پوزیشن میں اب آ گئے ہیں. اسی لیے وہ سارا اسلحہ، آپ دیکھیں میری پرانی رپورٹس دیکھ لیں، میں نے یہ کہا تھا امریکنز نے جان بوجھ کے وہاں یہ اسلحہ چھوڑا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. لوگوں نے مذاق اڑایا، میری ویڈیوز موجود ہیں بہرحال. تو اس لیے عمل باتوں سے بہتر ہے انشاءاللہ. باقی بھی میں اس کے اوپر بناؤں گا. البتہ یہ جو جرگے کا فتنہ چل رہا ہے، یہ جرگہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ تسلسل ہے اس جرگے کا جس میں پشتونستان کا اعلان کیا گیا تھا. یہ یاد رکھیں، یہ جو کابل میں ہوا تھا جرگہ، یہ وہی ایک نئی چیز وہ لے کے آ رہے ہیں. بھئی منظور پشتین ہے، بولے بھئی ہم، یا اس کے سپورٹر ہیں بولیں جی ہم پاکستان کے وفاقی. یہ کیا منافقت ہے کہ نعرے بھی لگا رہے ہو، جھنڈے بھی اٹھا رہے ہو، لاروبر بر بھی کہہ رہے ہو، نقشے میں بھی گریٹ پشتونستان بنا رہے ہو، اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ہم وفاق کے خلاف نہیں ہیں. دن رات وہی پروپوگنڈا کر رہے ہو جو ولی خان اور غفار خان نے شروع کیا تھا افغانیوں کے ساتھ مل کر، اور ان کا نقطہ یہی تھا کہ بھئی پشتونستان بنانا ہے. تم انہی کے فٹ سٹیپ پر چل رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ جی ہم تو امن پسند قوم ہیں، اور ہم کیا ہے، ارے امن پسند ہوتے تو پھر یہ خوارج کو وہاں جگہ کیوں دیتے جن کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے. انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا کے وہاں پر اپنی، آپ کے پٹھان یہی کہتے ہیں وہاں پر تو جناب حکم کس کا چلتا ہے، ازبک کا چلتا ہے، عربوں کا چلتا ہے. وہ سزا دیتے ہیں، وہ جزا دیتے ہیں، ہوتے نہیں بولے. تو بہرحال جی یہ کھل کے بولے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پاکستان کے وفاق میں نہیں رہنا چاہتے. جو پٹھان ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی یہ کیا نام ہے، جو میجورٹی آف پشتون جو ہیں، ایک وہ ریفرینڈم پھر کروا دیں یا الیکشن کروا دیں. ایک آسان سا، اگر کوئی قوم کسی وفاق میں نہیں رہنا چاہتی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اوکے. لیکن اگر
یہ کیا کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیسے جان سکیں گے کہ پٹھان رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے الیکشن کرواؤ، منظور پشتین اپنا مسودہ دے، اپنا دستور دے، آئے الیکشن کروائیں، کہیں کہ جی ہم نہیں، میجورٹی جو پشتون ہیں وہ نہیں رہنا چاہتے، تو ٹھیک ہے پھر پشتونستان بنا لیں آپ، اور اس کی شرط یہ ہے کہ پھر پنگے بازی نہ لیں، جو وہاں جو ہزارہ کے علاقے ہیں وہ بھی پھر سیپریٹ بن جائیں گے، اور بھی جو مطلب ہیں دوسری قومیں، چترال اور یہ اور وہ بھی، ان کو بھی سارے حقوق انڈیپینڈنٹ کروا دیں، اور کیا ہو سکتا ہے پھر؟ صرف ایک قوم کا تو نہیں ہدف، ہر دوسری بھی تو قومیں ہیں نا، جب قوم اور لسان کی بنیاد کے اوپر ہے تو پھر وہ تو وہاں اور بھی قومیں ہیں، ان کو بھی آپ کریں دیر میں، یہ یا کیا کہتے ہیں چترال اور یہ ادھر ادھر جو بھی نارتھ کی طرف، ٹھیک ہے اچھے ٹریڈ تعلقات رکھیں پاکستان کے ساتھ بھی، اور دوسروں کے ساتھ بھی پیار محبت سے رہیں، ہندوستان کو وہاں بیسز نہ دیں یہ وہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اکثریت پٹھان یہ چاہتے ہیں تو پیار محبت سے ایک چیز سیٹل کر لیں، یہ جرگے کر لینا اور پھر اس میں جناب دوگلا معیار رکھنا ان چیزوں کا، ایسے تو مسائل حل نہیں ہوتے نا۔